नाज़रीन, पाकिस्तान इजराइल के साथ मामलात नॉर्मलाइज करने वाला है या फिर नहीं? पाकिस्तान के इजराइल के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे या फिर नहीं? पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करेगा एक आज़ाद रियासत के तौर पर या फिर नहीं? ये वो सवालात हैं जो कि हर ज़बान पर इस वक्त मौजूद हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यूज़ हुए और उन इंटरव्यूज़ की बिना पर ये तमाम तर सवालात किए जा रहे हैं और ये गुमान किया जा रहा है कि पाकिस्तान का इजराइल के साथ एक नया दौर शुरू होगा, कुछ नए मामलात शुरू होंगे, क्योंकि अमरीका आज नहीं तो कल पाकिस्तान पर दबाव डालेगा, पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत पाकिस्तान अपने मामलात नॉर्मलाइज करेगा या फिर नहीं? नाज़रीन, ये वो सवाल है जो हर ज़बान पर मौजूद है, इसका जवाब आपको देंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, खाकी वर्दी, नाज़रीन वही कसूरवार थी, वही ज़िम्मेदार थी, किसी गलत इक़दाम के लिए नहीं, बल्कि नाज़रीन ईरान और इजराइल की जंग बंदी के लिए। नाज़रीन, एक खाकी वर्दी जिसने इतनी बड़ी जंग रुकवा दी, जिसके बाद ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसके बाद नाज़रीन ईरान के आर्मी चीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो है वो खैर मकदम किया और उनकी तारीफ़ की। नाज़रीन, इसके साथ साथ भारत की अगर बात करें तो भारतीय मीडिया की चीखें निकल चुकी हैं। पाकिस्तानी मारखोर ने भारत के अंदर पंजे गाड़ लिए हैं। नाज़रीन, ईरान के हवाले से एक बड़ी अपडेट ये भी है कि पेंटागन ने तस्लीम कर लिया है इस बात को कि अमरीकी हमले में ईरान की जोहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। नाज़रीन, दूसरी जानिब अमरीका ईरान को प्रेशराइज करने की कोशिश एक ये भी कर रहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ वो अपने वो जो मुआहिदे हैं उनको मुअत्तल ना करे, उनको ख़त्म बिल्कुल भी ना करे। ईरान का क्या रिस्पॉन्स होगा और ये तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं ये ख़ित्ते के अंदर क्या तवाज़ुन जो है बरकरार रख पाएंगी, इससे ख़ित्ते के अंदर क्या नई सूरत हाल जो है वो क्रिएट होगी, ये सब और बहुत कुछ बताएंगे आपको अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो सकते हैं या फिर नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हुए और फिर नदीम मलिक के साथ, पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी के साथ जब उनका इंटरव्यू हुआ और उनसे सवाल किया जाता है कि इजराइल के हवाले से कि पाकिस्तान के उनके साथ मामलात नॉर्मलाइज हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड्स की अगर बात करें तो फिर मुख्तलिफ ममालिक इसके अंदर पहले भी शामिल थे जिन्होंने अपने मामलात नॉर्मलाइज करने की कोशिश की इजराइल के साथ, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि इजराइल ने तबाही फेर दी। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के ऊपर आज नहीं तो कल जिस तरीके से उनके मामलात और जिस तरीके से पाकिस्तान की सिफारतकारी चल रही है अमरीका के साथ, तो फिर अमरीका पाकिस्तान पर दबाव डालेगा, पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। और नाज़रीन, जब सवाल किया जाता है ये वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से, तो फिर वो ये कहते हैं कि मामलात जो है वो नॉर्मलाइज हम अभी नहीं कह सकते कि हो सकते हैं या फिर नहीं, ये तब देखी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, एक अहम उन्होंने बात साथ ये भी की इजराइल के हवाले से कि हम स्पेक्टेटर नहीं होंगे, हम मामलात को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि हम की प्लेयर होंगे, हम एक गेम चेंजर भी हो सकते हैं और हम प्रॉपर जो है उसके अंदर हिस्सा लेंगे। और नाज़रीन, यूएस की सोच जो है वो गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन की सोच है, वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। इसके साथ साथ अरब ममालिक भी यही सोचते हैं कि गज़ा को, फ़लस्तीन को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, वहाँ पर नई आबादी जो है वहाँ पर तामीरात की जाए और वहाँ पर उनकी डेवलपमेंट की जाए और एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर लोग फिर वहाँ पर टूर वगैरह के लिए आ सके। लेकिन नाज़रीन, इजराइल की सोच मुख्तलिफ है, इसीलिए अमरीका ने उनको बारहा जो है वो समझाने की कोशिश की इजराइल को कि इस फैसले पर जो है वो मुत्तफ़िक हो जाएं, ये दो रियासती हल पर जो है वो मुत्तफ़िक हो जाए और गज़ा की जो रिकन्स्ट्रक्शन है अरब ममालिक को उसकी ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन नाज़रीन, इजराइल जो है इस सोच से जो है वो मुख्तलिफ है, उनकी ये सोच नहीं है और इसी वजह से नाज़रीन फिर अमरीका उनको समझाने की कोशिश करता है कि मामलात अगर आप नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो तभी ये सब कुछ होगा। लेकिन नाज़रीन, उनकी चूँकि सोच मुख्तलिफ है, इसी वजह से मामलात नॉर्मलाइज नहीं हो पाते। उनकी जो जारहाना और इंतहा पसंदाना सोच है उसकी वजह से मामलात ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नाज़रीन, फिर ये भी एक चूरन बेचने की कोशिश की जाती है कि पूरी दुनिया के अंदर ये एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करने की और नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि जिन ममालिक के इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो उनकी मईशत बड़ी मजबूत होगी, उनकी मईशत बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, वो बड़े अच्छे रहेंगे, वो बड़े खुश रहेंगे। ये चूरन भी बेचने की कोशिश की जाती है। लेकिन नाज़रीन, इजिप्ट का हाल आप सबके सामने है। इजिप्ट को छोड़ दें नाज़रीन, अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत जब यूएई ने, दीगर अरब ममालिक ने उनके साथ मुआहिदा करने की कोशिश की 2021 में, तो नाज़रीन फिर उन्होंने जिस तरीके से तबाही फेरी फ़लस्तीन के अंदर, ये आप सब के सामने है।
اور جس طریقے سے وہاں پر جو ہے اقدامات انہوں نے کیے، بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کی گئیں، تو یہ آپ سب کے سامنے ہے. جس طرح بچوں کو شہید کیا گیا اور جس طرح امدادی مراکز کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو ناظرین، اگر پاکستان یا پھر سعودی عربیہ کوئی بھی ملک جو ہے ان کو تسلیم کر لیتا ہے یا پھر ان کے ساتھ جو ہے معاملات نارملائز کرتا ہے، تو پھر ان کو تو اور شے مل جائے گی، ان کو اور شے مل جائے گی، اور کیا پتہ وہ اور تباہی پھیر دیں، کیا پتہ وہ مزید جو ہے وہ ڈسٹرکشن کریٹ کریں. یہ آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ پہلے ایک مرتبہ جب ان کے ساتھ ہاتھ ملایا گیا تو انہوں نے جو اقدامات کیے تھے وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں پوری دنیا کے سامنے. اور ناظرین، پھر ایک اہم سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب ابراہم اکارڈز کے لیے پاکستان کو دباؤ ڈالا جائے گا پاکستان پر، اور پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو پاکستان کے لیے راہ ہموار کی جاتی ہے امریکہ کی جانب سے یا پھر نہیں کی جاتی ناظرین؟ کیونکہ یہ سعودی عرب جو ہے وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ اکیلے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. ان کا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ اگر وہ تسلیم کرے گا تو پھر پاکستان کو بھی ساتھ ان کی جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا. وہ اکیلے کبھی بھی یہ اقدام نہیں لے گا، کیونکہ یہ دو ممالک ایسے ہیں جو کہ پاورفل مسلم کنٹریز جو ہیں وہ تصور کیے جاتے ہیں. اور پاکستان کے پاس بھی پھر ایک جواز ہوگا، یہ جواز ہوگا کہ حرمین شریفین، امام کعبہ، انہوں نے جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، تو پھر ہم نے بھی تسلیم کر لیا، ان کے پاس یہ جواز ہوگا. ناظرین، اسی وجہ سے ان کی ایران سے دشمنی ہے کہ وہاں پر ریزسٹنس پائی جاتی ہے. ایرانی قوم جواب دیتی ہے، ایرانی قوم کا عزم، ان کا حوصلہ بڑا بلند ہے. جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا پوری دنیا نے دیکھا، کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اسی لیے ان کو ہمیشہ خطرہ کھٹکتا ہے ایران سے، ان کی جوہری تنصیبات سے. اور ہمیں تو جو ہے وہ یہ ایک طریقے سے شکر گزار بھی ہونا چاہیے ناظرین ایران کا. دا ریزن از کہ اگر ایران کو اٹیک جو کیا گیا، ایران پر جو اٹیکس کیے گئے، ایران کو جو نشانہ بنایا گیا، اگر وہ اٹیکس کامیاب ہو جاتے تو اس کے بعد کیا پتہ اگلا نمبر جو ہے پاکستان کا ہوتا. کیونکہ ان کے مختلف جو ہے فارمر منسٹرز جو ہیں، ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹس آئیں، ان کے بیانات سامنے آئے کہ ہمارا اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی جوہری تنصیبات تھی. پھر ڈی نیوکلیئرائز پاکستان کی ایک مہم بھی چلائی گئی بھارت کی جانب سے. پاکستان کی جوہری تنصیبات جو ہے ہائی الرٹ پر تھی. پاکستان کے جگہ صحافی حامد میر نے پھر اس بات کا انکشاف کیا کہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہوئی اور اسرائیل کی، اس کے بعد ناظرین عین ممکن ہے کہ اسرائیل اور بھارت مل کر 3 مہینوں بعد پاکستان کے اوپر حملہ کر لیا اور کوئی ایسی اسٹرائک کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے. ناظرین، پھر آپ اس بات کا جو ہے تعین اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بھارت نے کون سے ڈرونز استعمال کیے تھے. اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کا استعمال کیا گیا تھا ان کی جانب سے. اور پھر یہ خبریں بھی زیر گردش تھی کہ ان کو آپریٹ کرنے کے لیے وہاں پر انڈین نہیں بلکہ وہاں پر اسرائیلی اہلکار، ان کے فورسز کے اہلکار موجود تھے. تو ناظرین، خطے کے اندر یہ تمام تو صورتحال میں اگر ہم نے پھر تسلیم کر لیا اسرائیل کو، تو پھر اسرائیل جو ہے وہ تو ان کو اور شے بھی مل جائے گی اور وہ پھر مزید تباہی بھی پھیلا سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کے حالات کو مزید خراب کرے گا. خواجہ آصف نے تنقید بھی کی امت مسلمہ پر کہ جس طریقے سے مظالم کی انتہا کی جاری ہے اور پوری امت مسلمہ خاموش ہے. انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا ناظرین. اور ابھی اگر تسلیم کرتے بھی ہیں تو پھر یہی تصور کیا جائے گا اور یہی پرسپیکٹو بنے گا کہ یہ انتہائی ڈرپوک لوگ ہیں. ایک جوہری ملک ہونے کے باوجود، ایک نیوکلیئر پاور ملک ہونے کے باوجود ہمیں تسلیم کر رہے ہیں. مطلب ان کے اندر وہ پاور نہیں ہے، وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. تو ناظرین، اگر 2 اسٹیٹ سلیوشن پر آخری آپشن ہے، 2 اسٹیٹ سلیوشن پر بھی آمادہ کیا جاتا ہے، تو پھر 2 اسٹیٹ سلیوشن میں وہاں پر آبادی تو مکمل طور پر ڈسپلیس کر دی گئی ہے. عمارتیں ملبوں کا ڈھیر بن چکی ہیں، ہر طرف وہاں پر تباہی کے مناظر ہیں. صرف ایک چھوٹی سی غزہ اسٹرپ رہ گئی ہے، شاید اس کو یہ ایک اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر کر دیں اور باقی تمام علاقہ جو اسرائیل کے پاس چلا جائے. اتنا اس کو ویک کر دیں، وہی ان کا وتیرہ، وہی ان کا آپشن جو کہ انہوں نے شام میں کیا، شام میں اپنایا. ان کی جتنی بھی ملٹری انسٹالیشنز تھی سب کو تباہ کر دیا. بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے احمد الشرع آئے وہاں پر، انہوں نے ہتھیار اٹھائے، ریجیم چینج کیا. وہاں پر جتنی بھی اپوزیشن فورسز تھی اقتدار میں، انہوں نے جو ہے آ کر اقتدار کی کرسی سنبھالی. اس کے اندر ساتھ دینے والا کون تھا؟ امریکہ ساتھ دینے والا تھا، اسرائیل ساتھ دینے والا تھا. پھر کیا ہوا؟ اسرائیل نے ناظرین ان کی تمام تر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، جوہری تنصیبات نہیں، ملٹری انسٹالیشنز کو، ان کے ویپن ڈیپوز کو نشانہ بنائے تاکہ وہ کل کو ہمارے خلاف مزاحمت کرنے کی جو ہے ہمت نہ کر سکیں. اتنا ان کو اپاہج کر دیا. اور یہ شام یا ایک پپٹ کے طور پر کام کرے گا. ان کی ایئر اسپیس کو استعمال کیا گیا، کس کی جانب سے؟ امریکہ کی جانب سے.
کل کو بھی استعمال کیا جائے گا. کس کی جانب سے؟ اسرائیل کی جانب سے. ایران تک یہ اگر آگے تو اس کے بعد اگلا ٹارگٹ ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ اگلا ٹارگٹ آبویسلی پاکستان ہوگا, کیونکہ پاکستان نے خطے کے اندر یہ جو جیو پالیٹکس ہے اس کے اندر جو اپنا رول ہے اس کو بڑا زبردست طریقے سے ڈیفائن کیا گیا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ بندی ہوئی تھی اس کے پیچھے وردی تھی. ایگزیکٹلی. اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی بڑا ایک اہم کردار رہا ہے, لیکن ایران اور اسرائیل کی جو جنگ بندی ہے اس کے پیچھے وردی تھی. ہم نے آپ کو بتایا تھا ایران اور اسرائیل کی جب جنگ شروع ہوئی تو اس دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کہاں پر موجود تھے؟ امریکہ میں موجود تھے. ایرانی پارلیمنٹ کے اندر کس کے نعرے لگے؟ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے. امریکہ سے جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آتے ہیں تو جنگ بندی ڈکلیئر کر دی جاتی ہے امریکہ کی جانب سے. آپ سب جانتے ہیں کہ کس نے ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کیا. ناظرین, صرف یہی نہیں بلکہ غزہ جنگ بندی کے جو ہے وہ مراحل کیا ہوں گے, شرائط کیا ہوگی, یہ امریکی اخبار کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو سامنے آ چکا ہے, جس کے اندر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے اندر 60 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 یرغمالیوں کی رہائی ہوگی اور 18 ہلاک شدہ جو اسرائیلیوں کی لاشیں بھی واپس کی جائیں گی. کوئی تقریب منعقد نہیں کی جائے گی وہاں پر مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے جس سے ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہو. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 60 روز کی جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی. دوسرا ناظرین ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ کئی دہائیوں پیچھے چلا گیا ہے. لیکن اب امریکی حملے میں جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے وہ ختم نہیں ہوا, یہ پینٹاگون نے اعتراف کر لیا ہے. امریکی محکمہ دفاع جو ہے پینٹاگون, انہوں نے اس بات کا دفاع کیا ہے کہ مکمل طور پر وہ تباہ نہیں ہوئی ایران کی ایٹمی تنصیبات, اور یہ کئی دہائیوں تک نہیں بلکہ صرف کم سے کم 1 سے 2 سال تک ہم نے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے. پھر سیٹلائٹ کی تصاویر کچھ آئی تھیں اور پگ ایکس ماؤنٹن جو تھا اس کی بھی تصاویر آئی تھی جس کے اندر 4 اس کے داخلی رستوں کو دیکھا جا سکتا تھا, اور فردو نیوکلیئر سائٹ سے زیادہ وہ سیف تصور کی جا رہی تھی. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں سینٹریفیوجز مشینز بھی موجود ہو سکتی ہیں. تو وہ 408 کلو گرام یورینیم کی افزودگی کا جو معمہ تھا وہ بھی حل ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا تھا, لیکن آفیشیل کنفرمیشن اس کی ابھی تک ایران کی جانب سے نہیں آئی تھی. لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بنکر بسٹر بوم بھی اس کو تباہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اتنا زیادہ سیف ہے. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ جو ایران کا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے ان کے ساتھ انہوں نے پہلے اپنے معاملات جو ہے ختم کر دیے تھے, معطل کر دیے تھے انہوں نے جتنی بھی ڈیلز وغیرہ تھیں. اس کے بعد ان کے صدر مسعود پزشکیان نے ناظرین 2 جولائی کو ایک قانون نافذ کر دیا, اور وہ قانون تھا یہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ کوئی بھی تعاون جو ہے وہ نہیں اب کنٹینیو رکھیں گے. وہ تمام تر معاہدوں کو جو ہے ختم کرنے کا ایک قانون نافذ کر دیا. پہلے صرف باتیں کی جا رہی تھی, اب یہ قانون نافذ کر دیا گیا. کوئی کیمرہ نصب نہیں ہوگا. کیمرہ نصب ہونے کے ساتھ ساتھ ناظرین کوئی بھی وہاں پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا اہلکار, فرد, افسر الاؤ نہیں ہوگا کہ وہاں پر سائٹ کا وزٹ کر سکے. اور صرف یہی نہیں ناظرین بلکہ ان کے سربراہ جو ہیں, ان کے سربراہ رافیل گروسی کی پابندی کی داخلے پر بھی جو ہے پابندی عائد کرنے کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے, یہ بھی بات چیت کی جا رہی ہے. تو ناظرین امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ایران نے یہ جو اپنا معاہدہ کینسل کیا ہے, معطل کیا ہے, یہ ناقابل قبول ہے. ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات تباہ کر دی ہیں, اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ معطل نہیں کرنے چاہیے تھے. اب وہ خود کشمکش اور تذبذب کا شکار ہے. اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ کیا ایران کی واقعی میں نیوکلیئر فیسلٹیز تباہ ہو چکی ہیں یا پھر نہیں ہو چکی. ناظرین اہم خبر ایک یہ بھی ہے کہ پاکستانی مارخوروں نے, جی ہاں ناظرین, ISI نے بھارت میں پنجے گاڑ لیے ہیں, اور انڈین میڈیا کی چیخیں نکل چکی ہیں اور تہلکہ مچا دیا ایک رپورٹ نے. ناظرین بھارتی میڈیا نے اعتراف کیا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی جو ہے انہوں نے یہ ایک رپورٹ شائع کی ہے اور یہ بات کی ہے کہ پاکستانی ISI مارخوروں نے اپنی کارروائی کا طریقہ تبدیل کر لیا ہے. اب ناظرین ایک انہوں نے اہلکار, انہوں نے ایک فرد پکڑا ہے جس کو انصاری کہا جا رہا ہے, اور یہ گرفتار شخص جو ہے 2008 سے
پاکستانی ISI سے رابطے میں تھا اور ان کے لیے کام کر رہا تھا. اور صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ انہوں نے کہا ایک ایسا نیٹ ورک جو کہ بھارت، نیپال اور مختلف جنوبی ایشیا میں جو ہے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے پاکستانی ISI کا جو وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے بے نقاب کر دیا ناظرین. لیکن انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ ایک عام پاکستانی جاسوس جو ہے، ایک عام پاکستانی جاسوس پکڑنے میں 2008 میں اگر وہ 2008 سے اگر وہ کام کر رہا ہے، ان کو 17 سال لگ گئے ایک عام پاکستانی جاسوس کو پکڑنے میں. تو پھر ہمارے جو کیپیبل اہلکار ہیں، افسران ہیں، وہ تو شاید بھول جائیں ان کو پکڑنا، ان کو ختم کرنا. تو ناظرین یہ بھارت کی ایک اور ناکامی آپ اسے کہہ لیں، جو خود انہوں نے تسلیم کیا، اس بات کا خود انہوں نے اعتراف کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی ISI نے اپنی جاسوسی کی حکمت عملی میں جو ہے وہ تبدیلی کر دی ہے. اب سرحد پار گھسنے والوں کے بجائے نیپال اور مغربی ایشیائی ممالک کے غیر ملکی شہریوں کو پاکستان جو ہے وہ بھرتی کر رہے ہیں، تاکہ وہ کم نظر آنے والے طریقوں سے وہاں کی سرحدیں عبور کر سکیں، سرویلنس کر سکیں اور پاکستان کو انفارمیشن دے سکیں. یہ بھارت نے اعتراف کیا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.